पहली ज़िलहिज्जा को हरम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम लोग इस वक्त जिस जगह पे हैं वादी उस्सलाम। वैसे तो ये मकाम साफ़ी सफ़ा है, ये म्यूज़ियम है हरम इमाम अली इस्लाम में जो हदिया दी। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। परवरदिगार का शुक्र है कि हम लोग पहली ज़िलहिज्जा को हरम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मौजूद हैं। हरमों की ज़ियारत भी जो हम लोग करते हैं, जितने हरम जाते हैं, तो हर हरम की अपनी अलग तासीर है। करबला जब पहुँचे तो वहाँ की ज़ियारत की तासीर अलग है, वहाँ इंसान का दिल टूटता है। हरम अमीरुल मोमिनीन में जब आते हैं तो यहाँ इंसान का दिल खुश होता है। यहाँ खुद महसूस होता है कि लगता है जैसे कोई अपना आदमी है, अपने घर पे आ गए हैं और मौला से बातें कर सकते हैं। और फिर ऐसा दिन भी है जो मौला के शादी का दिन गुज़रा है, खुशी का दिन और खुशी के अय्याम हैं। दहाए अव्वल ज़िलहिज्जा भी है, खुद इसके आमाल हैं। पहली ज़िलहिज्जा से लेके 10 ज़िलहिज्जा के भी अपने आमाल हैं। और ये वो 10 दिन हैं जिसे परवरदिगार ने जनाब मूसा को अलग से दिया था। अल्लाह ने जनाब मूसा को, कुरान करीम में भी है, जनाब मूसा को अल्लाह तबारक व तआला ने 30 दिन के लिए कोहे तूर पे बुलाया, माह ज़िलक़ादा में 1 से लेकर 30 तक। फिर जब बात करने में मज़ा हुआ, अच्छा लगा और जनाब मूसा की गुफ्तगू तूलानी हुई, तो अल्लाह ने 10 दिन एक्सटेंशन दे दिया और 10 दिन बढ़ा दिया। वो 10 दिन ये माह ज़िलहिज्जा के थे, जिसकी कसम भी कुरान करीम में परवरदिगार ने खाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्र व लयालिन आश्र, सूरह फज्र, फज्र की कसम और 10 रातों की कसम। 10 रातों से मुराद यही 10 रातें हैं जो अजीम रातें, जिसमें 1 से लेकर 9 तक के रोज़े भी मुस्तहब हैं और आमाल भी हैं। हम लोग तो सफ़र में नहीं हो सकता है, जो लोग घर पे होते हैं। हम लोग बहरहाल हैं हरम अमीरुल मोमिनीन में। इस जगह की अपनी फ़जीलत है, हरम अमीर की ज़ियारत की अपनी फ़जीलत है। रावी है वाहब बसरी, वो कहता है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मैं हाज़िर हुआ, मौला की खिदमत में गया और कहा मौला आपसे मिलने के लिए आए हैं। इमाम सादिक़ ने कहा हमसे मिलने आए हो मदीने तक, ये बताओ तुम इराक़ के आदमी हो, बसरे के आदमी हो, क्या मेरे जद इमाम अली की ज़ियारत के लिए भी जाते हो? कहा मौला वहाँ तो नहीं गए। इमाम ने कहा जब वहाँ नहीं गए तो हमारी ज़ियारत का फ़ायदा क्या है? हमारी ज़ियारत और तमाम इमाम मासूमीन की ज़ियारत का सवाब तब मिलेगा जब इमाम अली की ज़ियारत के लिए जाओ, इसलिए कि वो हमारे जद हैं, वो अमीर हैं। और इसके अलावा जो एक जुमला इमाम ने इरशाद फरमाया, अइम्मा मासूमीन के तमाम आमाल का पहला सवाब इमाम अली को मिलता है। समझे? अइम्मा मासूमीन जितने हैं सब के आमाल का पहला सवाब हदीस वाहब बसरी में पहला सवाब किसे मिलता है? अमीरुल मोमिनीन को मिलता है। यानी इमाम हसन जितने अमल अंजाम दे रहे हैं, इमाम हसन को जो भी फजीलत मिल रही है उससे पहले उसका सवाब अमीरुल मोमिनीन को मिलता है। इमाम हुसैन ने करबला में जो कुर्बानियाँ पेश की हैं उसका सवाब अमीरुल मोमिनीन को मिला। इमाम सज्जाद, यहाँ तक इमाम ज़मान तक जिसके भी जो अमाल हैं उसका पहला सवाब अमीरुल मोमिनीन को मिलता है। रावी ने पूछा मौला वो क्यों? कहा इसलिए कि इस्लाम अगर पायदार हुआ है तो अली इब्न अबी तालिब की मेहनतों से पायदार हुआ। ये पहली रवायत, यानी इस्लाम अगर मजबूत हुआ। बाद के जो अइम्मा हैं इनको एक वो इस्लाम मिला है जिसे इमाम अली ने पहले क़ुव्वत दे दी है
اپنی تمام قربانیوں کے ساتھ۔ پھر دوسری روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی روایت ہے کہ امام کے پاس پڑھ لیجیے صلوات، امام کے پاس راوی آیا اور اس نے کہا مولا میرے دل میں بہت محبت ہے امام علی کی، بہت عشق ہے امام علی کا۔ تو امام نے سوال کیا صرف عشق ہے کہ زیارت بھی کرتے ہو، کبھی زیارت پہ بھی جاتے ہو یا صرف محبت ہے؟ کہا مولا زیارت پہ تو بہت کم گئے ہیں، ہم وہیں پاس میں رہتے بھی ہیں پھر بھی نہیں جاتے۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر انسان کی توفیق ذرا کم ہوتی ہے تو جوار میں رہتے رہتے اس کے لیے کبھی ہوتا ہی ہے کہ عادی ہو جاتا ہے اور زیارت کرنے نہیں جاتا۔ مشہد میں نے عرض کیا تھا نا، ایک ٹیکسی والا تھا، اس نے کہا 22 سال سے ہم اندر ہی نہیں گئے، باہر سے سلام عرض کر کے نکل جاتے ہیں۔ مولا نے کہا تم زیارت کے لیے نہیں جاتے ہو، اس کی زیارت کے لیے جس کی زیارت کے لیے انبیاء جاتے ہیں، جس کی زیارت کے لیے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ وہ ملائکہ جو کربلا میں نے روایت عرض کی تھی کہ ملائکہ 70,000 ڈیلی آتے امام حسین کے حرم میں، اور جب چلے جاتے تو دوبارہ وہ نہیں آتے بلکہ نئے ملائکہ آتے ہیں۔ وہ ملائکہ بھی کربلا جانے سے پہلے حرم امیر المؤمنین میں آتے ہیں، کربلا جانے سے پہلے حرم امیر المؤمنین میں آتے ہیں، حرم رسول میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد کربلا جاتے ہیں۔ یہ امام نے عرض کیا کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور تم امیر کی زیارت کے لیے نہیں جاتے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہاں صرف امام علی کی زیارت نہیں ملتی۔ کہا مولا پھر کس کی زیارت؟ کہا وہاں جناب آدم کی زیارت ملتی ہے، وہاں جناب نوح کی زیارت ملتی۔ تو آنے والا راوی اس نے کہا کہ لیکن ہمارے یہاں تو مشہور یہ ہے کہ جناب آدم کو بیت اللہ میں دفن کیا گیا، خانہ کعبہ میں، جناب آدم یہاں کہاں آ گئے؟ یہ زمین تو یہ آباد زمین نہیں تھی۔ امام نے کہا ہاں جناب آدم دفن ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، لیکن جب طوفان جناب نوح ہوا اور جناب نوح کی کشتی گزری تو جناب نوح کو حکم دیا گیا خانہ خدا کا پہلے طواف کرو اور یہاں سے جسد جناب آدم کو اپنی کشتی پہ سوار کرو۔ جسد جناب آدم کو اپنی کشتی پہ سوار کیا جناب نوح نے، اور پھر کشتی چلتی چلتی آئی تو اس جگہ پہ آ کے ٹھہر گئی۔ یہ کون سی عرض ہے؟ عرض غری۔ بہت سے لوگوں کا آپ نے نام دیکھا ہوگا غروی، اپنے آپ یہ غروی صاحب ہیں، آیت اللہ غروی اصفہانی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، آیت اللہ غروی اصفہانی، اور بہت سے جو بھی غروی ہے نجف میں علم حاصل کرنے والے بہت سے نجفی لکھتے ہیں، بہت سے غروی بھی لکھتے ہیں، اس لیے کہ عرض غری ہے۔ کہا امام نے ارشاد فرمایا یہی وہ زمین ہے جہاں پہ موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا گیا، یہی وہ زمین ہے جہاں پہ ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا گیا۔ تم اس زمین کی عظمت کو سمجھو۔ ہم لوگ انشاءاللہ جب صافی صفا کے حرم میں چلیں گے اس مزار پہ تو میں وہاں عرض کروں گا کہ اس جگہ پہ کوہ طور کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کی بس جہاں تفتیش سے انٹر ہوئی تھی وہاں پہ ایک آیت بڑی لکھی ہوئی ہے جناب موسیٰ کے لیے، فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو۔ وہ وادی طوٰ کوئی اور وادی نہیں ہے، وہ یہی وادی ہے جہاں مولا امیر المؤمنین دفن ہے، وہ یہی وادی ہے جہاں مولا دفن ہے۔ پھر اس کے بعد جناب آدم اس جگہ دفن ہوئے، جناب نوح کی جب وفات ہوئی تو جناب نوح بھی اسی جگہ دفن ہوئے۔ جو ذریع ہے امام علی ہے، صرف امام علی نہیں ہے، یہیں پہ جناب آدم بھی ہیں اور یہیں پہ جناب نوح بھی ہیں۔ اور پھر بعض روایتوں میں کہ ان کے جوار میں کئی ہزار انبیاء دفن ہیں۔ جوار سے مراد یہی پیچھے وادی السلام جو ہے، اب وہ وادی السلام پیچھے ہو گیا ہے، ورنہ وادی السلام کی حد بلکہ فضیلت یہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ جتنی فضیلتیں وادی السلام کی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ جوار امیر المؤمنین ہے۔ تو ہم لوگ جس مقدس مقام پہ ہیں یہ وادی سینا، وادی طور ہے، کوہ طور جو ہم سنتے ہیں، جہاں پہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، اور کوہ طور پہ بھی انہی ایام میں گئے تھے۔ تو بہترین ایام ہیں اللہ سے کلام کرنے کے لیے، بہترین ایام ہیں مولا سے گفتگو کرنے کے لیے، بہترین ایام ہیں اعتراف گناہ کرنے کے لیے، شب جمعہ بھی ہے۔ آئے کھڑے ہو جائیں، ہم لوگ زیارت امیر المؤمنین پڑھتے ہیں، باقی ابھی جب مجلسیں ہوں گی تو فضائل امیر المؤمنین بیان کریں گے۔ صلوات
زمین محشر عظماست، از این حال زمین لرزه به دلهاست، چه شوریست چه غوغاست. اذا زلزلت الارض زمین محشر عظماست و آشوب به جان و به لب لات و هبل‌ها. مدینه شده صحرای قیامت، خلائق همه در حال فرارند و بیتاب و قرارند و آرام ندارند و تنها همگان را به یک خانه پناهند و این خانه همان خانه سلطان جهان، نفس نبی دست خدا بدر تمامند و مردم همگی موی کنان داد زنان پیر و جوان را سوی خانه آن مرد زمان. شاه جهان شیر یلان را بگرفتند و رسیدند و بدیدند. کسی گفت بدان نغمه چاوش الا اهل مدینه، همه خاموش و همه گوش. چه حالیست خبر چیست؟ آری خبر این است امید همه آمد و مبهوت جلالش همه ناس، امیر عرب و معدن احساس قدم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ حرم امیر المومنین کے تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ہم لوگ جس جگہ پہ ہیں یہ مقام صافی صفا ہے۔ امام علی علیہ السلام کوفے سے اٹھ کے پشت کوفہ پہ جاتے تھے، اس کی بہت سی روایتیں جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے انہوں نے سنا ہوگا کہ مولا علی کبھی نکلتے تھے اور کوفے سے نکل کے کوفے کے باہر چلے جاتے تھے اور جا کے کنویں کے اندر منہ دے کے اپنے علم کا اظہار کرتے تھے، یہاں بہت علم ہے کوئی لینے والا نہیں ہے۔ مولا یہ کہتے تھے یہاں میرے سینے میں اتنا علم ہے کوئی علم حاصل کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سوال کیا ہوتا تھا امام علی سے؟ مولا کہتے تھے پوچھو جو پوچھنا ہے، تو کہتے تھے کہ ہمارے سر میں بال کتنے ہیں، یعنی بالکل بیکار کا سوال۔ انسان آئندہ کی خبریں امام علی سے لے سکتا تھا، انسان علوم امام علی سے لے سکتا تھا۔ تو مولا آتے تھے درخت میں، کبھی کنویں کے اندر، وہ کنواں وہاں موجود ہے، وہ کونے میں دیکھیں وہ شیشہ لگا ہوا ہے نا، جس کنویں میں مولا علی جاتے تھے اور منہ دے کے اپنا درد دل بیان کرتے تھے کہ مجھے پروردگار نے بھیجا ہے تاکہ ان کو علوم سے آراستہ کرے، کوئی کچھ سیکھنے کے تیار ہی نہیں ہے، یہ ساری قوم جاہل قوم ہے۔ کوفے سے جو پشت پہ آتے تھے وہ یہی جگہ تھی، یعنی تقریباً 10-11 کلومیٹر مولا رات میں چل کے آتے تھے اور یہاں پہ آ کے مناجات کرتے تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جناب موسیٰ پروردگار سے آ کے کلام کیا تھا، کوہ طور، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، پیچھے کی طرف دیکھیں بالکل نیچے حصہ ہے، یہ پورا مرقد امام علی اور یہ پورا ایک ٹیلا تھا، یہ پہاڑی تھی کوہ طور، جہاں بجلی چمکی، جہاں جتنا آپ نے سنا ہے وہ یہی مقام تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کل بتایا تھا اس حدیث میں کہ جہاں جناب ابراہیم کو خلیل بنایا گیا، جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قداست دی گئی، جہاں جناب موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا گیا، یہی ایام تھے جس میں پروردگار نے جناب موسیٰ سے گفتگو کی تھی، یہی ایام ذی القعدہ اور ذی الحجہ جس مقام پہ آپ ہیں، یہی وہ جگہ ہے۔ یہاں پیچھے پورا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کہ جہاں مولا آ کے نمازیں پڑھتے تھے، رات کی تاریکی میں نمازیں ادا کرتے تھے، یہ مقام امیر المؤمنین ہے جہاں مولا آ کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے پیچھے بالکل نیچے حصہ ہے، یعنی بالکل رخ قبلہ ہو کے ڈھال کی طرف مولا یہاں نماز پڑھتے تھے۔ اسی کی قسم قرآن کریم نے کہا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین۔ طور سینین سے مراد اس میں یہی مقام ہے جس کی قسم پروردگار نے کھائی، جہاں جناب موسیٰ کی جوتیاں اتروا دی گئیں، یہی جگہ ہے۔ امام علی بار بار آتے تھے، ایک دن امام علی یہیں پہ موجود تھے کہ مولا نے دور سے دیکھا، یہاں سے دور تک دکھتا تھا، مولا نے دیکھا کہ اونٹ پہ سوار کوئی آ رہا ہے۔ مولا کھڑے رہے، اپنے ساتھی کو بھیجا جاؤ اسے بلا لاؤ۔ جب وہ آیا تو دیکھا وہ پیدل ہے، اونٹ پہ اس نے تابوت رکھا ہوا ہے۔ مولا نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی، میں یمن سے آ رہا ہوں، میرے بابا نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو لے کے جانا اور کوفہ کی پشت پہ جو ٹیلا ہے، ارض غری جو ٹیلا ہے، وہاں پہ لے جا کے مجھے دفن کر دینا، اس لیے کہ اسی کے آس پاس ایک ایسی شخصیت دفن ہوگی جس کے وجود سے ساری کائنات بھی جنت جا سکتی ہے۔ تو امام نے کہا تمہارے بابا نے کچھ بتایا بھی؟ تو کہا بتایا نہیں۔ مولا نے کہا وہ میں ہی ہوں جو اس مقام پر دفن ہوں گا۔
وہ میں ہوں جسے اس جگہ پہ دفن کیا جائے گا۔ پھر مولا نے ان کو، جن کا نام تھا اسیب یمانی، اسیب یمانی مشہور ہو گئے صافی صفا کے نام سے، اور یہ جگہ بھی آج صافی صفا کے نام سے ہے۔ مولا نے غسل و کفن دیا، نماز پڑھائی اور اس جگہ پہ ان کو دفن کر دیا۔ یہ جو زریع ہے جناب اسیب یمانی کی ہے، صافی صفا کی، جنہوں نے مولا کو دیکھے بنا، معرفت مولا اتنی تھی کہ وصیت کی تھی مجھے لے جا کے اس جگہ پر دفن کرنا۔ یہ ان کا حرم ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ نے ایک اور روایت میں سنا ہوگا کہ دعائے خضر مولا جناب کمیل کو لے کے آئے، کوفے کے پشت پہ آئے، پشت کوفہ سے مراد یہی ہے 10-11 کلومیٹر لے کے آئے، اور جناب کمیل نے کہا کہ کوئی دعا تعلیم دیجئے، تو دعائے خضر جناب کمیل کو تعلیم دی، جو اس دن کے بعد سے دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہی جگہ تھی جہاں دعائے کمیل جناب امام علی نے جناب کمیل کو تعلیم دی تھی۔ مقدس مقام ہے جناب اسیب یمانی کے، ہم لوگ زیارت پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس مقام کے لیے 2 رکعت نماز مقام امیر المؤمنین میں آپ پڑھ لیں، 2 رکعت ان کو ہدیہ کر دیں، اور ہم لوگ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں مولا امیر المؤمنین آ کے رات کی تاریکی میں عبادتیں کیا کرتے تھے، مقام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ میوزیم ہے حرم امام علیہ السلام میں، جو ہدیہ دیا جاتا ہے سب یہاں لا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے سب پتھر ہیں، سب حرم کے، ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیے حرم کے پتھر، دیکھیے یہ بجانے والا، اس سے لوگ کاشتکاری کرتے تھے، کھیتی، کسان، باڑی والا ہے یہ سب۔ یہ دیکھیے لینٹین ہے ماشاء اللہ۔ یہ واٹر کولر، یہ مشق ہے، یہ خنجر رکھا ہوا ہے، دیکھیے خنجر۔ یہ روٹی پاٹ ہے ماشاء اللہ۔ سالن چڑھا، سالن۔ جس جگہ ہم لوگ ہیں اس کا پہلے نقشہ یہ تھا، جو بھی ہم نے آپ کو کنواں دکھایا ہے وہ کنواں ادھر بنا ہے۔ یہ دیکھیے یہ کنواں یہ ہے، پہلے ایسا تھا۔ یہ پورا یہاں کا ایریا ہے پورا، یہ ادھر یہ دریا ادھر پیچھے ادھر ہے، یہ پورا اسیب یمانی۔ سب خادموں کی فوٹو لگی ہے نجف پہ۔ یہ دیکھیے خنجر، یہ سب خنجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ہم لوگ اس وقت جس جگہ پہ ہیں وادی السلام، ویسے تو مرکز امیر المؤمنین بھی وادی السلام ہی ہے، لیکن آج جو باؤنڈری سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سے آپ انٹر ہوئے ہیں یہاں پہ ابھی یہ وادی السلام قبرستان کی ابتدا یہاں سے ہے، اور تقریباً یہ 18-20 کلومیٹر تک وادی السلام۔ اربعین میں جب لوگ جاتے ہیں نا مشی پہ، یہاں سے نکلنے والا ایک راستہ یہ اندر سے ہے، یہ بغل سے جو راستہ جا رہا ہے سیدھا، تقریباً 15 کلومیٹر چلنے کے بعد وہ روڈ آتی ہے جو سیدھے کربلا کو جاتی ہے، جہاں سے پول نمبر 1 اسٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ 15 کلومیٹر اندر جانے کے بعد وادی السلام قبرستان، جس کی اپنی فضیلت ہے، اور اس کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو یہاں دفن ہوگا وہ سلامتی میں رہے گا۔ اس کا نام رسول کریم کے پاس جبرائیل لے کے آئے تھے کہ ایسی وادی ہے
جس میں دفن ہونے والے عذاب سے سلامتی میں رہیں گے، یعنی ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ مومنین کی روحیں کہیں بھی دنیا سے وہ جاتے ہیں وادی السلام لائی جاتی ہیں، اور کافرین یا دشمنان اہل بیت اگر یہاں پہ دفن ہو گئے تو ان کو یہاں سے شفٹ کر دیا جاتا ہے اٹھا کے۔ باقاعدہ روایت ہے، عالم دین کی داستان ہے کہ میں نے دیکھا رات میں عالم مکاشفہ میں کہ برابر فرشتے کچھ جنازے لاتے، کچھ جنازے لے جاتے ہیں، کچھ لاتے ہیں کچھ لے جاتے ہیں۔ جس کا حق ہے اس کو لاتے ہیں، جس کا حق نہیں دفن یہاں ہو گیا اس کو یہاں سے شفٹ کر دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں وادی برغوت یا جہاں بھی وہ لے جاتے ہیں۔ اپنے یہاں بہت سے لوگوں میں مرسوم یہ تھا، آتے تھے لوگ زمین پہ قبریں، آپ لوگوں سے بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہوگا وہاں قبر بنانا زمین پہ، بالکل بدعت ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے۔ آپ قبر بنا دیں، نہ حق ہوگا تو یہاں سے اٹھا کے پھینک دیں گے کہیں اور اگر حق ہوگا تو اپنے وطن میں بھی دفن ہوں گے تو روحیں یہیں پہ جوار امیر المومنین میں لائی جائیں گی۔ یہاں پہ ہزاروں انبیاء کی قبروں کی گفتگو ہے، لیکن اس میں جو مشخص ہے بس 4 ہی انبیاء کا مشخص ہے، 2 تو وہاں ہیں جناب آدم اور جناب نوح، اور 2 اس مقام پہ جہاں ہم لوگ ہیں جناب ہود اور جناب صالح، دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، دونوں نبیوں کا تذکرہ جناب ہود کا بھی اور جناب صالح کا بھی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ان کی پرانی زری ہے، یہاں پہ دفن نہیں ہے۔ پیچھے جو گنبد دکھ رہا ہے وہ ان کا حرم ہے، اس کی تعمیرات چل رہی ہے اس لیے بند ہے، تو جو زری رکھی ہوئی تھی اس زری کو لا کے یہاں پہ رکھ دیا گیا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے، یہ صرف جو زری وہاں رکھی تھی اس کو یہاں رکھ دیا ہے۔ اب وہ پیچھے گنبد ہے اس میں تعمیرات ہو رہی ہے، وہ اصل قبر جناب ہود اور جناب صالح کی وہاں پر ہے۔ بہت سے علماء بھی وادی قبرستان میں دفن ہیں۔ آیت اللہ محمد رضا تنکابونی ایک بڑے قصص العلماء انہوں نے لکھی ہے، بڑے عالم ہیں، وہ یہیں پہ دفن ہیں۔ آیت اللہ بہجت کے استاد آیت اللہ سید علی قاضی، جنہوں نے آیت اللہ بہجت کو آیت اللہ بہجت بنایا ہے، سید علی قاضی، ابھی ہم لوگ آگے چلیں گے ان کی قبر پہ، وہ دفن ہیں۔ آیت اللہ باقر الحکیم جب صدام کے بعد آئے تھے یہاں پہ اور بلاسٹ میں ان کا انتقال ہوا تھا نماز جمعہ کے بعد، آیت اللہ محمد باقر الحکیم، محمد باقر الصدر جن کو دکھایا بھی تھا، یہ سب وادی السلام میں، اور بہت سے علماء وادی السلام میں دفن ہیں۔ جناب ہود اور جناب صالح جن کے مزار پہ ہم لوگ آئے ہیں، پروردگار نے قرآن کریم میں بعنوان عبرت ان دونوں کی داستانوں کو بیان کیا ہے۔ جناب ہود آپ کی قوم جو تھی قوم عاد تھی، قوم کا نام تھا قوم عاد، بہت اچھی قوم تھی، سرزمین یمن اور عمان کے بیچ کا حصہ احقاف کی زمین تھی، وہاں پہ یہ لوگ آباد تھے، اور کافی زراعت بھی تھی، کھیتیاں بھی تھی، اور بہت سمپن لوگ تھے، یعنی بڑے آرام میں تھے، کوئی پریشانیاں نہیں تھیں، اللہ نے نعمتیں دی ہوئی تھیں۔ دھیرے دھیرے نعمتیں جب زیادہ مل جاتی ہیں تو دماغ خراب ہوتا ہے، ان کا بھی دماغ خراب ہوا، اور وہ لوگ کیا ہوئے، بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ نے ان کے درمیان سے نبی بنا کے بھیجا جناب ہود کو، قوم عاد میں جناب ہود کو نبی بنا کے بھیجا اور کہا کہ ان کو سمجھائیں۔ اللہ کا کرم یہ رہتا ہے کہ زیادہ تر انبیاء کو اسی قوم میں سے بھیجتے ہیں، اس لیے کہ باہر کا کوئی آئے گا تو وہ تو مانیں گے نہیں، اپنا رہے گا تو کم سے کم 1-2 خاندان تو ایسے ہیں جس کی مضبوطی رہتی ہے تو مجبوری میں ماننا پڑتا ہے ان کو۔ جناب ہود ان کو سمجھاتے رہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں مانتے تھے لیکن اب تم زیادہ بول رہے ہو، تمہارے میں اسپیشل کیا چیز ہے؟ جیسے ہم ٹہلتے ہیں ویسے تم ٹہل رہے ہو، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں ویسے تم کھانا کھا رہے ہو، ہمارے جیسے آدمی ہو، تمہیں جو اقتدار پسند ہے، تم چاہتے ہو ہم پہ حکومت کرو، ایک نئی چیز لے کے آ رہے ہو، اللہ کو مانے کیسے مانے جب دکھ نہیں رہا ہے؟ ہمیں تو ایسے چاہیے جو سامنے سے نظر آ رہا ہو، ہم ان بتوں کو مانتے ہیں، ہمیں سامنے سے نظر آ رہے ہیں۔ جناب ہود نے کہا یہ تمہاری بات نہیں سنتے، نہ تمہاری باتوں پہ عمل کرتے ہیں، نہ تو کچھ دعا قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، بہت سمجھایا جناب ہود نے، آخر میں جناب ہود کو دیوانہ ثابت کر دیا ان لوگوں نے، سب یہی کہنے لگے یہ دیوانے ہیں، یہ کمعقل ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور مجنون کہہ کے ان کو پریشان کرنا شروع کیا۔ جناب ہود نے کہا ٹھیک، بات تمام ہو، ہم نے اپنا کام کر دیا، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ بادل آ گئے، بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، قوم خوش ہو گئی، انہوں نے کہا کہ اے ہود تم نے کہا تھا پانی نہیں برسے گا نا، دیکھو بادل آ گئے۔ جناب ہود نے کہا بادل آئے تو یہ خطرے کی نشانی، 3 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس، پلٹ آؤ، لیکن وہ نہیں مانے۔ آخر میں بادل آئے، اور بادل آنے کے بعد ہوا چلنا شروع ہوئی، اتنی ہوائیں اور ایسی آندھیاں چلی ہیں کہ جانور اڑ گئے، افراد اڑ گئے،
گھروں کے اندر یہ لوگ چلے گئے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم بچ جائیں گے، ان کے گھر اڑ گئے اور سارے ختم ہو گئے۔ جناب ہود اور ان کے جو مخصوص کچھ چاہنے والے تھے جو اسلام لے آئے تھے وہ وہیں پہ کھڑے تھے۔ ہوا نے گھیرا بنا رکھا تھا، آندھیاں جو آتی تھیں ان تک نہیں پہنچ رہی تھی، اور جناب ہود کی داستان ایک عبرت ہو گئی سب کے لیے کہ اگر اللہ کو نہیں مانو گے اور ہمارے نمائندے کا مذاق اڑاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا۔ یہ قوم عاد۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود۔ قوم سمود بھی ایسی قوم تھی جس کے درمیان پروردگار نے جناب صالح کو نبی بنا کے بھیجا۔ سیم وہی داستان، وہ یہی کہتے تھے کہ آپ اسپیشل نہیں ہیں، ہم اپنے اماں ابا سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور آج یہ بیماری آج بھی ہے، ایسا نہیں ہے، آج بھی یہ بیماری ہے۔ بہت سی چیزیں جب علماء آ کے بیان کرتے ہیں کہ مثلا تم لوگ جو ہے یہ دوپہر میں موم بتی جلاتے ہو، کیا فائدہ اس کا؟ پہلے ہوتا تھا روشنی کے لیے کچھ عقل کا استعمال کرو۔ اگربتی جلا دیتے، یہاں کہیں دیکھا آپ نے اگربتی؟ اگربتی ہوتی تھی خوشبو کے لیے، ہندوازم سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں، وہ ہوتی تھی خوشبو کے لیے۔ خود لگائیں بہترین پیرس کا پرفیوم، اور امام کو لگا رہے ہیں اگربتی، وہ بھی گوبر کی بنی ہوئی، وہ بھی بنتی کیا؟ یعنی وہاں پہ کیا لگا رہے ہیں؟ ہم لوگ سوچتے ہیں، جب کوئی آ کے کہتا تو یہی کہتے ہیں یہ نہیں لے کے آئے، ہم اپنے اماں ابا کے زمانے سے، دادا کے زمانے سے ہوتا آیا ہے۔ یہ ایک دلیل تھی۔ جناب صالح سمجھاتے رہے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ آخر میں لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جناب صالح کی طرف جا رہے ہیں، ایسا ان کو ایکسپوز کیا جائے، یہ نئی چیز لے کے آئیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ معجزہ دکھائیے۔ کیا معجزہ دکھانا ہے؟ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے، اور اونٹنی ایسی ہوگی جس کے شکم میں بچہ بھی ہو، سرخ بالوں والی ہو۔ انہوں نے سوچا تھا کہ بہت بڑی چیز کہہ دیا ہے، کہاں کر پائیں گے؟ جناب صالح نے کہا ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کیا، پہاڑ سے اونٹنی نکلی۔ اونٹنی نکلی، لیکن جناب صالح نے کہا اب یہ اونٹنی آ گئی، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا معجزہ ہے۔ اس کے جو ہے بچہ بھی پیدا ہوا اونٹنی کے، کہا اب جو تمہارے پاس تالاب ہے نا، اس میں پانی آتا ہے اوپر سے، ایک دن پورا اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پیو۔ کچھ دن تک ہوتا رہا، لیکن اب ان لوگوں کو یہ کھلنے لگا۔ کئی وجہ ہو گئی، ایک تو یہ کہ معجزہ ہو گیا تو لوگ اور ان کے ساتھ جائیں گے، دوسرا یہ کہ جس دن ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اونٹوں کو لے جائیں، اس دن یہ والا اونٹنی پانی پی جاتی ہے، سارا پانی تالاب کا اکیلے ایک اونٹنی پی جاتی تھی۔ آخر ان لوگوں نے طے کیا کہ اس کو قتل کر دینا۔ کیسے طے کریں؟ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لوگ ڈرتے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی کتنا ڈرتے ہیں، نہیں یہ کام ہم نہیں کریں گے، تو سب نے کام نہیں، کام عورتوں کو لگایا گیا۔ جو خوبصورت عورتیں تھیں ان کے ذریعے سے کچھ مردوں کو تیار کیا گیا کہ ہم تبھی تمہارے پاس آئیں گے جب تم ناقہ صالح کے پیر کاٹ اس کو قتل کرو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 6-7 افراد، جس میں قدار ابن صالف ان کا ہیڈ تھا، وہ اور 6-7 افراد تیار ہوئے۔ ان لوگوں نے ناقہ جناب صالح کو نیزہ بھی مارا، اس کے پیر کاٹ دیے، اور ناقہ جناب صالح کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اونٹنی کا جو بچہ تھا چیختا ہوا پہاڑی پہ گیا، اور جانے کے بعد اسی پہاڑی میں گم ہو گیا واپس۔ امام حسین نے جب جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا تھا نا، تو قوم یزید سے یہی کہا تھا، اے قوم اشقیا، تمہیں یاد نہیں ہے قوم سمود کے اوپر کیسے عذاب نازل ہوا؟ نہ میں صالح سے کم ہوں، نہ میرا علی اصغر اس اونٹنی سے کم ہے، اونٹنی کے بچے سے کم۔ اگر میں بد دعا کر دوں تو تمہاری ساری قوم ختم ہو جائے گی، لیکن میں رحمت للعالمین کا نمائندہ ہوں، میں بد دعا نہیں کروں گا۔ جب اونٹنی چلی گئی، جب اونٹنی کا بچہ چلا گیا اور اونٹنی شہید ہو گئی، جناب صالح نے کہا ایسا عذاب پروردگار آئے گا، اور عذاب پروردگار بجلیوں کی صورت میں آیا، ان کے اوپر برسا، اور یہ ساری قوم ختم ہو گئی۔ جناب ہود اور جناب صالح کے حرم پہ آئے ہیں، ہم لوگ زیارت پڑھ لیتے ہیں، اور 2 رکعت نماز زیارت ہوگی ان کی، اور اس کے بعد حرم چلتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں وادی السلام میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی السلام میں اب ہم لوگ جس جگہ پہ ہیں، یہ مقام امام صادق اور مقام امام زمانہ اور مقام امیر المؤمنین علیہم الصلاۃ والسلام۔
مقام امیر المؤمنین اور مقام امام صادق اگر ہے وہ بھی مقام امام زمان کی وجہ سے ہے۔ دو روایتیں ہیں۔ فرات ابن احنف کوفی یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ امیر المؤمنین کے ساتھ گزر رہے تھے، پشت کوفہ پہ پہنچے ایک جگہ پہ، تو وہاں امام علی نے کہا کہ سارے لوگ اتر جاؤ۔ ہم سب کو اتارا گیا اور کہا مولا نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ہم نے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ تو بالکل بیابان جنگل، تب تو اتنی قبریں بھی یہاں نہ رہی ہوں گی، وادی السلام تو تھا لیکن قبریں اتنی نہیں تھیں، یہ جنگل میں کہاں نماز آپ ادا کر رہے ہیں؟ کوئی تو مناسبت ہونی چاہیے۔ امام نے کہا ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ امام زمان جب آئیں گے تو ان کا ممبر نصب ہوگا اور مولا کچھ دن یہاں پہ رہیں گے۔ یعنی امام علی بھی اگر اترے تھے تو کیوں؟ مقامی امام زمانہ کی وجہ سے۔ اگلی روایت ابان ابن تغلب کی روایت ہے، چھٹے امام امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ امام صادق کے ساتھ تھے تو امام نے کہا وادی السلام کے پشت پہ آؤ چلتے ہیں، اور آنے کے بعد امام صادق نے اس جگہ پہ 2 رکعت نماز ادا کیا۔ ہم نے ان سے سوال کیا مولا یہاں پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ مقام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے، جہاں امام آئیں گے اور امام کا ممبر نصب کیا جائے گا۔ تو وادی السلام میں جس مقام پہ ہیں اصل مقام امام زمان ہے، اس کے بعد مقام امام صادق اور امام علی بھی اسی وجہ سے ہے کہ یہ مقام امام زمانہ ہے۔ آپ حضرات 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے۔ اندر مقام امام صادق ہے، یہاں مقام امام علی ہے۔ کنواں بھی بنا تھا، پہلے اس سے پانی نکال کے دیا جاتا تھا، اور کنویں کی کوئی تاریخ کتابوں میں نہیں لکھی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس دور میں امام آئے ہوں تو یہاں پہ کنواں رہا، لیکن اس کی تاریخ کوئی نہیں ہے کہ کنواں کب سے تھا۔ اب تو کئی سال سے یہ کنواں بھی بند کر دیا گیا، ورنہ اس میں سے باقاعدہ ایک آدمی بیٹھا رہتا تھا، پانی نکال کے دیا کرتا تھا۔ آپ حضرات جو ہیں دعائے فرج ہم لوگ یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے انشاءاللہ چلتے ہیں حرم، نماز ادا کرتے ہیں ظہرین۔ سب مل کے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ هذه التعميرات